बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार मुबारक अहमद भट्ट आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है प्रोग्राम असल गल के साथ। आज मैं चंद एक मुख्तसर से वाक़यात बयान करूँगा, बल्कि एक ऐसी बात है जिसकी तवज्जो दिलाऊँगा। तो वो मैं वाक़या बयान करता हूँ जो असल में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सफ़र जो उन्होंने किए थे उसमें उसके हालात बयान किए, और उसके बाद जो उन्होंने चीज़ें देखी फिर उनके ऊपर तबसरा किया और उनके ऊपर उनको कंपेयर किया रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। उस बारे में हज़ूर ने जो फरमाया उसकी मैं एक मुख्तसर सा टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तकरीर फरमूदा मौरखा 28 दिसंबर 1941 बरमौका जलसा सालाना कादियान। तशतवज़ और सूरह फातिहा की तिलावत के बाद हुज़ूर ने फरमाया, जिस्मानी मकबरे और रूहानी मकबरे। छठी बात जो मैंने मज़कूरा बाला सफ़र में देखी थी वो शानदार मकबरे थे, जो बादशाहों के भी थे और वज़ीरों के भी थे, अमीरों के भी थे और फ़कीरों के भी थे, औलिया अल्लाह के भी थे और गैर औलिया अल्लाह के भी थे, हत्ता के कुत्तों के मकबरे भी थे। मगर इन मकबरों में कोई पहलू फ़न के लिहाज से सही मालूम नहीं होता था। यूं इमारतें बड़ी शानदार थीं और वक्ती तौर पर उनको देख कर दिल पर बड़ा असर होता था। चुनांचे आगरा का ताज महल बड़ा पसंदीदा नज़र आता है, हुमायूं का मकबरा बड़ा दिल पसंद है, इसी तरह मंसूर और अहमदुद्दौला के मकबरे वहीं हैं, और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में सब अच्छे मालूम होते हैं। मगर जब इन मकाबर को हम मजमूई हैसियत से देखते हैं तो हम समझते हैं कि लोगों ने इनकी तामीर में फ़न को मद्देनज़र नहीं रखा। आप फरमाते हैं, जिस्मानी मकाबर में तारीख़ी अकायक और बाहमी तवाज़न का फुकदान। जिस्मानी मकाबर में जो जिस्मानी तौर पर मकबरे बनाए जाते हैं उनमें तारीख़ी अकायक और बाहमी तवाज़न का फुकदान। चुनांचे देख लो कि मकबरा की गर्ज तो ये होती है कि वो उस शख्स की ज़िंदगी का एक निशान हो जिसका वो मकबरा है, और उसकी तारीख़ को वो दुनिया में महफूज रखे। मगर हमें इन बादशाहों, वज़ीरों, अमीरों और फ़कीरों वगैरह की ज़िंदगी का निशान इन मकाबर में कुछ नज़र नहीं आता। मसलन बाज़ अदना दर्जा के लोग नहायत आला मकबरों में मदफून हैं और बाज़ आला दर्जा के लोग नहायत अदना मकबरों में हैं। इसी तरह जो दुनियावी लोग हैं और जो रूहानी लिहाज से अदना समझे जाते थे, मुझे नज़र आया कि उन दुनियावी लोगों के मकबरे तो बड़े आला हैं, मगर वो रूहानी लोग जो सरदार थे बादशाहों के और सरदार थे वज़ीरों के, इनके मकबरे नहायत अदना हैं। फिर मुझे हैरत हुई कि ना सिर्फ इनके मकबरे दूसरों के मुकाबले में नहायत अदना हैं, बल्कि जिस सूरत में भी हैं वो इस शख्स के मज़हब और अकीदा के ख़िलाफ़ हैं जिसकी ग़ुलामी इख्तियार करके उन्होंने दुनिया में इज़्ज़त हासिल की। चुनांचे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और बाज़ दूसरे बुज़ुर्गों की कब्रों पर फ़र्श है और बाज़ के इर्द गिर्द संगे मरमर के कटहरे हैं, और ये चीज़ें हमारी शरीयत में जायज़ नहीं। बस मुझे हैरत हुई कि अव्वल तो ज़ाहिरी लिहाज से मकबरों की कोई निस्बत ही कायम नहीं। बाज़ अदना लोगों के मकबरे आला मकबरे बाज़ अदना लोगों के आला मकबरे हैं और बाज़ आला के अदना। कहते हैं कि बाज़ जो रूहानी लिहाज से बड़े आला लोग थे उनके मकबरे जो हैं वो छोटी सी कब्र है बस, जिसको पता भी नहीं, कोई तख्ती भी नहीं लगी हुई, अजीब सा निशान कोई बनाने। और एक कोई ऐसा था जो कि बादशाह का नौकर था, उसकी हैसियत तो कोई नहीं थी, बल्कि कोई बादशाह का चेता था, उसका मज़ार बनवा दिया। इसमें बात करने का मकसद ये है कि बहुत बड़ा आला एक मदफन बन जाए, बहुत बड़ा आला मकबरा बन जाए, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि इस बंदे का दर्जा भी बड़ा बुलंद है। दर्जात अल्लाह मियाँ देता है, और वो लोग जिनकी कब्रें बनती ही नहीं, क्या हम ये समझें कि भाई या दुश्मनों ने, उनके दीन के जो दुश्मन थे उन्होंने ये कब्रें उनकी उखाड़ दी, बर्बाद कर दी। मतलब आप जिस तरह पाकिस्तान में अहमदियों की कब्रों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक पर जो बिल्कुल सीधी सादी आम सी कब्र है, एक
ہاں ایک الگ کتابیں بنی ہوئی ہے تاکہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ایک خاص لوگوں کا قطع ہے. تو ان کی قبر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹائے گی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی کوئی شان میں کمی آ گئی، بلکہ جس نے یہ حرکت کی ہے، جنہوں نے یہ حرکت کروائی ہے، انہوں نے اپنی اصل میں برچی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے قبر سے نہیں اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دشمنی ظاہر کی ہے. اور امیل المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے الفاظ مٹائے گئے ہیں. جو نئی نسل ہے وہ جا کے دیکھ سکتی ہے کہ جنہیں نہیں دیکھا ہوا، پاکستان والوں کو تو پتہ ہے. اس طرح مقبروں اور بعض دیکھیں کہ بڑے نکمے ہم نے خود دیکھے ہیں کہ جن کا کوئی دین کا کچھ پتہ نہیں تھا، ان کی قبریں ایسی ایسی بنا دی گئی ہیں کہ جیسے لوگ اگر قبروں کو دیکھ کے کسی کا مرتبہ ہم نے دیکھنا ہو تو لوگ کہیں یار جس کا مقبرہ بڑا ہے، جس کی قبر بڑی، مزار بڑا ہے، اس کا مطلب وہ مرتبہ بھی اس کا بڑا ہے. حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے. یعنی کہ مقبرہ بنانے کا کیا ہے، آگے لکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتوں کے مقبرے. پس مجھے حیرت ہوئی کہ یہ نظارے دنیا میں نظر آتے ہیں کہ اول تو ظاہری لحاظ سے ادنا و اعلیٰ میں کوئی نسبت ہی نہیں، اگر ہے تو وہ دین اور دنیا کے سراسر خلاف ہے. پھر جب میں نے بعض جگہ کتوں کے مقبرے دیکھے تو میں اور زیادہ حیران ہوا، کیونکہ کتوں کے مقبرے ہندوستان کے اکثر بزرگوں کے مقبروں سے بہت اعلیٰ تھے. میں نے سوچا کہ یہ مقبرے بے شک عبرت کا کام تو دیتے ہیں، مگر انصاف اور حقیقت ان سے ظاہر نہیں ہوتی، اور انسان ان شخصیتوں کا غلط اندازہ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے. حالانکہ مقبرہ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے کے حقیقی مقام کی حفاظت کی جائے اور مقبرہ کے ذریعے اس کے اعمال کے نشان کو قائم رکھا جائے. اس سے زیادہ مقبرہ کی کوئی غرض نہیں ہوتی، مگر یہ غرض ان مقبروں سے ظاہر نہیں ہوتی، اور بجائے اس کے کہ انصاف اور حقیقت ان سے ظاہر ہو، وہ انسانی شخصیتوں کا غلط اندازہ پیش کرتے ہیں اور بجائے علم دینے کے دوسروں کو جہالت میں مبتلا کرتے ہیں. یعنی کہ جا کے جتنی کسی کی خوبصورت قبر ہوگی وہاں زیادہ رش ہوگا، اور وہ قبروں پہ جا کے سجدے بھی ہوں گے. آپ نے آئے دن آپ تو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، آپ تو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، وہاں رنگ برنگی چادریں چڑھ رہی ہوں گی، دھمالیں ڈال رہے ہوں گے. جی میں کہتا ہوں جس طرح اسپیشلی جنہیں داتا گند بخش کہتے ہیں، یعنی حضرت علی اجویری صاحب لاہور والے، اگر ان بزرگوں کو پتہ ہوتا، وہ تو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے دارالکفر میں، دارالشرک میں، ہندوستان میں. ان کو اگر پتہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو شرک کا مرکز بنا لیا جائے گا تو آپ حکم دیتے کہ میری قبر بنانا ہی نہ، مجھے ایسی کسی قبر میں دفن کر دینا نامعلوم میں، کہ تاکہ میں میری قبر شرک کا موجب نہ بن جائے. جو خوبیاں تھیں، جو اخلاق تھے، جو نیکیاں تھیں ان بزرگوں نے جو شروع کی، اس میں سے اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ان جو خدمت اسلام تھی ماشاءاللہ، اس میں تو ان کا احترام اپنی جگہ پہ، مگر وہ اپنا زمانہ گزار کے توحید کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. اب ایک اور بات ہے کہ ذرا یہ تو دیکھیں، میں آپ ایک اور بات بتاؤں، اور یہ بات بھی پہلے میں نہیں مانتا تھا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعض بڑی بڑی جو قومیں پہلے ہوئی ہیں کہ خلجی، تغلق، لودھی، مغل اور شیر شاہ سوری کی جو اولاد آگے تھے، اور کتوں کی ہڈیاں بجائے مقبروں کے ہونے. کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتوں کو تو چاہیے تھا ان کی ہڈیاں کہیں گند کے ڈھیر پہ پڑی ہوتی ہیں، اور ان جو بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے، یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کی قبریں کو نشان بھی مٹ گئے. اور ابھی دیکھ لیں آپ کہ جو نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب تھے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی بیگم صاحبہ کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی نے مرمت کرا دی ہو، بڑی دیر وہ سوشل میڈیا پہ جو فوٹو گردش کرتی رہی بیگم رانا لیاقت علی خان، کسی کو کوئی خیال نہیں، کیونکہ ان کا وقت گزر گیا. اب یہ دیکھیں کہ جن کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، اور یا جنہیں قبریں نصیب بھی نہیں ہوئی، کیا ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا ان کے وہ درجات بلند نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اور بعض جگہ پہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ قبرستانوں پہ بلڈوزر پھیر دیا، بلڈوز کر کے اوپر عمارتیں بن گئیں. یا اور جو لوگ ہیں جو پرانے زمانے میں جب ہندوازم شروع ہوا تھا 4-5 ہزار سال پہلے،
تو آپ یہ سوچیں کہ ان کو تو وہ جلا دیتے ہیں، پھر دوسرے جو پارسی ہیں وہ دہی لگا کے کتوں کو بھی چھوڑ آگے پھینک دیتے ہیں یا چیلوں کو کھلا دیتے ہیں۔ جو پارسی ہیں زرتشت نبی کے ماننے والے تھے، یہ سارے قبل اسلام سے پہلے تھے، اسلام کے ظہور سے پہلے کے تھے، اس وقت کے تو انبیاء کی امت تھی نا۔ اس لیے مقبرہ بنانے سے شان نہیں بڑھتی، مقبرہ وہی ہوتا ہے، اور جو آپ کا عزت کا معیار بھی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دینا ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ مقبرے سے عزت نہیں بڑھتی، عزت اعمال سے بڑھتی ہے، اور بجائے مقبروں پہ چادریں چڑھانے کے، بجائے وہاں دھمالے ڈالنے کے، بجائے وہاں دیگیں چڑھانے کے، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی اپنے دائیں بائیں دیکھیں، بجائے اپنا سامان اٹھا کے، آٹے کی بوری اٹھا کے اور 15 دیگیں جا کے بجائے چک سکندر سے یا کھاریاں سے یا کسی سے جا کے داتا صاحب دینے کے، آپ اپنے دائیں بائیں گاؤں میں ہی دیکھیں، اپنے دائیں بائیں شہر میں ہی دیکھیں، اپنے دوسرے رشتہ داروں میں دیکھیں، کئی مستحق ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے، اور کئی وہاں داتا صاحب کے باہر ہی ننگے فقیر گھوم رہے ہوں گے، بجائے چادریں وہاں چڑھانے کے۔ وہ تو جو داتا صاحب جنہیں ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بریلوی، ہمارے بھائی مسلمان، وہ تو اپنے تن کے کپڑے اتار کے بھی دوسروں کو دینے والے تھے۔ چاہ جائے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ جو مجھے چادر چاہیے، جلدی جلدی آؤ، مجھے چادر چڑھاؤ میرے قبر پہ اوپر، میں ننگا مر رہا ہوں، ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھانے والے تھے، خود ننگے رہ کے دوسروں کو کپڑے دینے والے تھے، خود اپنی شالیں اتار کے غریبوں کو دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور پہ میں ایک حدیث سنا کے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث قدسی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے انسان کو کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں ضرورت مند تھا، تم نے میری ضرورت پوری نہ کی۔ تو انسان خدا کو کہے گا، خدا تو مالک ہے ہر چیز کا، ہر چیز تیرے قبضے میں ہے، تو کب بھوکا ننگا، تم تو خود لوگوں کو دیتے۔ تو خدا کہے گا کہ تمہارے پاس ایک بندہ آیا تھا جس نے میرا نام لے کے تجھ سے کچھ سوال کیا تھا، تو تم نے اسے دھتکار دیا تھا، نے اسے مدد نہیں کی تھی اس وقت، وہ میں ہی تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے قریب تر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہے وہ انسان ہے۔ انسانیت کی خدمت کریں، یہی مذہب ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں بے شک 5 اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں خدا کا جو کلام ہے اس میں 700 حکم ہیں، کمینڈس، آرڈرز، 700 حکم میں سے نماز ایک حکم ہے۔ جب ہم نمازیں تو بے شک 5 پڑھتے رہیں، اذانیں بھی دیتے رہیں، اور بڑے اولیاء اپنے مسلمانوں والے بنا کے رکھیں، مگر ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ ہم اپنے بھائی سے بھی ساتھ بات نہ کریں، ہم کسی رشتہ دار کو سلام کر کے بھی راضی نہ ہوں۔ خاص طور پہ ہم احمدیوں کو تو یہی کہ ہم دونوں طرف سے جوابدار ہیں۔ ہم نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے اس کو بھی آگے کرنا ہے، اور ہم تو ایک اسلامی نظام میں پروئے ہوئے ہیں، ہمارے سر پہ خلافت کا سایہ ہے، ہمارے ایک دور اسلامی نظام میں پروئے ہوئے ہیں، یہ وہی اسلامی نظام ہے، وہی چین ہے، وہی زنجیر ہے جو ٹوٹی تھی وہاں سے شروع ہوئی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔